Assalamu alaikum students, this is Sir Ahmed Hussain from English Department of SMB Kazazm Public School, Higher Secondary Section. So my students, we are once again back. जैसा कि आपके इल्म में होगा कि this is the part 2 of our video lecture that of lesson the Vice Caliph. हमने जो earlier आपको एक video lecture part 1 था वो describe किया, जिसके अंदर हमने Vice Caliph lesson का एक overview दिया था, एक intro दिया, और जिस कैलिफ का जिक्र इस लेसन में हुआ है दैट इज़ दी कैलिफ हारून रशीद, और हमने हारून रशीद को ब्रीफली थोड़ा सा उसका इंट्रो देते हुए बताया कि किस तरह कि वो अपनी अक्लमंदी, अपनी विजडम और अपने जस्टिस की वजह से अपनी बहुत मशहूर थे, और उनका एक विजडम और उनकी दानाई और उनकी अक्लमंदी या जहानत की एग्जाम्पल जो है हमारे इस लेसन में दी गई है बाय एलेबोरेटिंग द केस अ डिस्प्यूट बिटवीन अ रिच मैन एंड अ बेगर। और हमने अपने पार्ट 1 के वीडियो लेक्चर में जो है डिस्कस किया कि किस तरह से वो केस जो था वो बेसिकली दो लोगों के दरमियान एक सफ़ेद खूबसूरत घोड़े के ऊपर था, और दोनों ही क्लेम कर रहे थे, बोथ वर क्लेमिंग दैट द हॉर्स बिलोंग टू देम। तो इसी तरह से उसके बाद फिर वो केस जो है कैलिफ हारून रशीद की कोर्ट में प्रेजेंट किया गया, एंड देन कैलिफ ने सबसे पहले उस शख्स को जो रिस्पेक्टेबल शहरी था उसको मौका दिया आर्गूमेंट देने का। आफ्टर डिलीवरिंग हिज आर्गूमेंट्स फिर उसके बाद जो है वो बेगर जो है वो गरीब शख्स जो था उसको मौका दिया कि वो अपनी बात का या अपना मौक़िफ़ जो है वो पेश करे। सो दैट वाज ऑल अबाउट द ब्रीफ review of our video lecture that was part 1 of lesson Vice Caliph, and now in this part 2 of the lesson Vice Caliph हम आगे मज़ीद अपने lesson की reading करेंगे इंशाल्लाह। तो हमने जो अपना reading जो previously हुई थी हमारी, जिसके अंदर बेगर की conversation थी और उसके वो arguments अपने जो कोर्ट के अंदर पेश कर रहा था, in which he said कि you must be thinking like everybody else in this court how a beggar like me can afford to buy and keep such a fine horse। जैसा कि यहाँ पे हमारी बात का इख्तिताम हुआ था, हमारी गुफ्तगू का इख्तिताम हुआ था कि यकीनन जो वो आर्गूमेंट अपना बिल्ड कर रहा था और जो अपना नैरेटिव दे रहा था, द नैरेटिव दैट वाज बिल्ड बाय the beggar, that someone cannot believe me that the man who is the sign of poverty in a sense, such man is having a beautiful white horse. He is in a possession of a beautiful white horse which is quite expensive as well. तो मज़ीद वो कहता है कि it is because of this horse that I am in rags. It was his argument कि मैं जो इस गुर्बत के आलम में हूँ, या मुझे आप जिस तरह से देख रहे हैं कि मैं मुकम्मल तौर पे अपने लिबास को कोई भी लिबास ज़ेबतन करने की सलाहियत भी नहीं रखता, तो इसकी वजह सिर्फ यही है कि मेरी जितनी भी जो इनकम है या जितनी मेरी आमदन है वो मैंने इस घोड़े के ऊपर ख़र्च की हुई है, और मैं इसको फीड करता हूँ, या इसके ऊपर जो मेरे जितने इसके अखराजात हैं मैं उनको उसके ऊपर लगाता हूँ। So whatever money I had, I spent on this horse. So जैसा कि as I have right now mentioned कि जो भी मेरे पास इनकम है, जो भी मेरे पास पैसा है या जो भी मेरी आमदन है, मैं इस घोड़े के ऊपर लगाता हूँ, यानी उसके खाने पीने के ऊपर, उसके जो है सफाई सुथराई के ऊपर, या उसकी जो दीगर ज़रूरियात हैं, उसका शेल्टर है, उनके ऊपर मैंने अपने जितने अखराजात हैं वो लगाए हुए हैं, और मैंने अपने आप को बदहाली के आलम में रखा हुआ है, क्योंकि मुझे यकीनन वो ये कहना चाह रहा था कि मुझे इस घोड़े से ज़्यादा प्यार है और ये मुझे बहुत अजीज़ है, और मैं इसके लिए अपने आप को भी तकलीफ़ देकर इसके लिए आसानी पैदा करता हूँ। सो फर्दर मोर ही सेड दिस मॉर्निंग, नाउ दिस इज़ हिज आर्गूमेंट, and previously in the previous video lecture that was the argument of the respectable citizen, okay, that he was coming towards the city gate that morning, but now this time he is arguing कि भाई this morning as I was coming to the city on my horse,
I noticed this man walking along the road. اس کا یہ کہنا تھا کہ میں اس صبح کو جو ہے آ رہا تھا رستے سے اور جو ہے میں نے یہ آبزرو کیا، یعنی شہر کی طرف آ رہا تھا رستے سے اور میں نے اس شخص کو رستے پہ چلتا ہوا آبزرو کیا، نوٹس کیا. When I came close to him, he stopped me. جب میں اس کے قریب آیا تو اس نے مجھے روکا and requested to lend him my horse for he was in a great hurry to reach the city. اور اس نے مجھے درخواست کی، مجھے کنونس کرنے کی کوشش کی کہ میں اسے اپنا یہ گھوڑا دے دوں تاکہ وہ شہر پہنچ سکے، چونکہ وہ بہت جلدی میں تھا. ہی واز ان اے ہری، اور اس کو وہاں پہ ضروری کوئی کام تھا اور اس کو وہاں پہ جانا تھا، پہنچنا تھا. So that's why he requested me to lend him my horse. So of course I could not lend my horse to a complete stranger. اور یہ حقیقت بھی ہے کہ میں ایک تو غریب شخص اور میں اپنے جتنی بھی اخراجات ہیں یا جتنی بھی آمدن ہے وہ میں اس گھوڑے کے اوپر لگا رہا ہوں، تو ایسے شخص کو میں اپنی وہ قیمتی چیز کیسے دے سکتا ہوں؟ یقیناً کہ میں ایک تو غریب آدمی اور جو کہ میری ایک قیمتی چیز اور ایک اسٹرینجر آدمی جس کو میں نہیں جانتا اور میں اس کو اپنی چیز کیسے دے دوں؟ اور تو پھر میں نے کیا کیا، could I، وہ آگے پوچھتا ہے کہ کیا مجھے ایسا کرنا بھی چاہیے تھا، instead، تو اس کی جگہ پر I let him ride my horse while I sat behind him. اس کو اگر ہم کمپیئر کریں with the previous argument of that respectable citizen کہ he told that کہ بھائی this person was a lamb and he was limping اور لنگڑاتا ہوا، that's why I helped him and let him sit behind me، کہ میں نے اس کو اپنے پیچھے بیٹھنے کی بٹھایا تاکہ جو ہے اس کو میں شہر کے دروازے تک چھوڑ سکوں. سو ان اے سملر فیشن یہ اپنا آرگیومنٹ کچھ اس طرح سے اسی کیس کو پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے کہ میں جو ہے خود پیچھے بیٹھ گیا اور اس کو میں نے لیٹ ہم رائڈ دا ہارس بیکاز ہی واز ان اے ہری، اور یہ آرام سے وہ جلدی سے اس گھوڑے کو کی مدد سے اس شہر پہنچ سکتا تھا اور جو اس کی جو ضرورت تھی وہ اس کو پورا کر سکتا تھا. سو مائی اسٹوڈنٹس، آگے مزید وہ اپنے آرگیومنٹ کو بلڈ کرتا ہے، کہتا ہے کہ I let him ride my horse while I sat behind him. As we reached the city gate، جیسے ہی ہم شہر کے دروازے پہ پہنچے، he asked me to get down and leave the horse to him. اس نے مجھے کہا کہ وہ اترے، یہاں سے اتر جائے اور گھوڑا اسے دے دے. Such a fine horse should not belong to a beggar. یہ اس کے الفاظ تھے، یعنی according to the beggar، کہ جو اس ریسپیکٹیبل سٹیزن نے اسے کہا، وہ یہ کہا کہ بھائی اتنا جو ہے شاہی گھوڑا، اتنا خوبصورت گھوڑا تم جیسے فقیر یا تم جیسے جو ہے غریب شخص کو ڈیزرو نہیں کرتا، کہ یعنی یہ اس کو ہونا چاہیے. اس نے مجھے ایسے کہا such a fine horse should not belong to a beggar, he said. Now be off and don't you mention it to anyone. اور اب اتر جاؤ اور اب یہ کسی سے بات نہیں کرنا، یہ ذکر بھی نہیں کرنا. And even if you do, nobody is going to believe you. انہوں نے کہا اگر ایسا کرو گی بھی تو تمہارے اوپر کوئی بھروسہ نہیں کرے گا، تمہاری بات کے اوپر کوئی یقین نہیں کرے گا. No doubt, it is also the fact that کہ ایسا اگر کیس ہو جائے، جیسے کہ ہم اگر اس کی مثال لے لیں کہ اگر کوئی ایک غریب شخص ہو اور وہ ایک خوبصورت، جیسے کہ ہمارے آج کل کے لیٹسٹ ماڈلز گاڑیوں کے ہیں، وہ جو ہے ان اینی کیس اگر اس گاڑی کے اندر بیٹھ بھی جاتا ہے بالفرض، یا بالفرض وہ اس کی اگر وہ یہ کلیم بھی کر لے کہ جی یہ گاڑی میری ہے، تو ہم وہ بولیں گے کہ ہاں یار یہ آپ کی گاڑی، آپ کے حلیے سے تو نہیں لگتا کہ یہ آپ کی گاڑی ہے. سو اس لیے تو اس نے اس کو اس پوائنٹ آف ویو سے اس ایگزامپل کو کوٹ کرتے ہوئے یا اس ایکسپیرینس کو یا آبزرویشن کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہا کہ بھائی کسی سے یہ بات بھی نہیں کرنا، نہ ہی تمہارے اوپر کوئی یقین کرے گا، اور چونکہ یہ اب جو ہے یہ گھوڑا میں رکھ لیتا ہوں، تم اس کو ڈیزرو نہیں کرتے. These were the arguments of the beggar which he put forward in front of Caliph Harun al-Rashid. And even if you do, nobody is going to believe you. Now sir, I beg you to save me from this robber and restore to me what is my own. فردر وہ کہتا ہے کہ اب میں آپ سے یہ درخواست ہی کر سکتا ہوں ایک غریب شخص کی حیثیت سے کہ جو اس شخص نے کیا ہے اس میں مجھے انصاف دلائیں اور میری جو چیز تھی وہ آپ مجھے واپس دلائیں. So now
اب یہ تمام دونوں آرگیومنٹس، اب یہاں پر میرا بیٹا پہلے تو یہ کیس قاضی کے تھرو کورٹ میں آیا، اور کورٹ کیلف ہارون الرشید کی تھی، اور اس کورٹ کے اندر یہ کیس تھا دو لوگوں کے درمیان، اور اس دونوں کا جو ڈسپیوٹ تھا دیٹ واز دا بیوٹیفل وائٹ ہارس۔ سب سے پہلے جو ایک امیر شخص جو دکھنے میں نظر آ رہا تھا، اس رسپیکٹیبل شہری نظر آ رہا تھا، اس کو اس کے آرگیومنٹ سنے گئے۔ اس کے آرگیومنٹ سننے کے بعد اس غریب شخص کو، یعنی بیگر جس کا لفظ استعمال ہوا ہے ٹیکسٹ بک کے اندر، اس کو جو ہے موقع دیا گیا کہ وہ آئے اور اپنے آرگیومنٹس کو پیش کرے۔ So finally, after hearing the arguments of both of the persons, both of them, now it was time to decide کہ فیصلہ لینا تھا کہ اب یہ کس کے حق میں یہ بات جانی چاہیے، یہ اور یہ پوزیشن گھوڑے کی کس کو دینی چاہیے۔ Now it was the time to show the wisdom by Caliph ہارون الرشید۔ مزید لکھا ہوا ہے کہ I think this case is not very difficult to decide, said the Caliph to the Qazi۔ قاضی کو جو ہے کیلف کہتے ہیں کہ یہ کیس اتنا مشکل نہیں ہے، اس کا فیصلہ دینا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ I shall decide it in a minute، میں 1 منٹ کے اندر اس کا فیصلہ دے سکتا ہوں۔ اب دیکھیں وہ کیا کرتا ہے۔ Tell these men to place their hands on the horse one by one, let the beggar do it first۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہم اب ان لوگوں کو کہیں، یعنی انہوں نے حکم دیا کیلف نے کہ یہ دونوں ہی شخص جو ہے ایک ایک کر کے اس گھوڑے کے اوپر اپنا ہاتھ گھمائیں، اور پہلے انہوں نے آرڈر دیا کہ بیگر یعنی یہ جو غریب شخص ہے وہ گھوڑے پر اپنا ہاتھ گھمائے۔ So this horse, when the beggar touched the horse, it winced as if it did not like the touch of his hand۔ جب اس غریب شخص نے اس گھوڑے کو ہاتھ لگایا تو اس نے ایک بے قراری کا اظہار کیا، جیسے گھوڑا اگر جیسے کسی بھی جانور جو آپ کا پالتو جانور ہو، اس کو آپ جب پیار کرتے ہیں تو وہ اپنی خوشی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، اپنی رضامندی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، ایسے اپنے ایکسپریشنز کرتا ہے کہ جس سے وہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ بہت کمفرٹیبل ہے، لیکن وہ اس وقت انکمفرٹیبل محسوس نظر آیا گھوڑا۔ تو جب اس کا ہاتھ اس نے رکھا اور اس کے انکمفرٹ کو کیلف نے آبزرو کیا اور نوٹس کیا۔ But at the touch of the rich man's hand, the horse smote it and neighed with a pleasure۔ اس کے مد مقابل جب اس شخص نے، امیر شخص نے، رسپیکٹیبل سٹیزن نے اس گھوڑے کے اوپر ہاتھ گھمایا تو وہ گھوڑا جو ہے خوشی کے ساتھ، رضامندی کے ساتھ اس نے اپنے ایکسپریشنز کو شو کیا، اور بہت ہی کمفرٹیبل اس نے اپنے آپ کو محسوس کیا، اور اس کے ہاتھ گھمانے کے بعد اس نے اس کی محبت اور جو شفقت تھی اس کو محسوس کرتے ہوئے اپنے آپ کو اطمینان کے ساتھ یا مطمئن ہو کر اس نے اپنی ایکسپریشنز کو شو کیا۔ یہ جب دو ڈیفرنٹ کیفیات دونوں کے ٹچ کے بعد گھوڑے کے جو ایکسپریشنز تھے، after observing these two different expressions of the horse while touched by the beggar and then the respectable citizen, it was noticed by Caliph Harun Rashid that the horse belongs to the respectable citizen۔ تو ایک دم سے کیلف نے کہا the horse belongs to him، pronounced the caliph۔ ایک دم سے اس نے حکم دیا اور اپنا جو ہے فیصلہ سنایا کہ یہ گھوڑا جو ہے یہ کیلف، یہ گھوڑا جو ہے یہ اس شخص کا ہے۔ give the horse to its master، اپنے مالک کو اسے دے دیا جائے۔ then the caliph turned to the beggar and said، اس کے بعد وہ خلیفہ جو ہے اس نے بیگر کی طرف دیکھا، اس غریب شخص کی طرف دیکھا اور کہا you are a liar and wicked man، تم جھوٹے ہو اور مکار شخص ہو۔ اس نے یہ دو الفاظ استعمال کیے، اس کو جس ایک جو ہے اپنے اس مکاری کی وجہ سے، اس کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے یا اس کے چیٹ کرنے کی وجہ سے اس کو ان القابات سے نوازا۔ پھر you tried to rob an honest and respectable citizen، تم چاہ رہے تھے یعنی تم کوشش کر رہے تھے
ایک ایماندار اور جو ہے مہذب شہری کو دھوکہ دینے کا یہ کوشش کر رہے تھے. یو ڈیزرو سیویئر پنشمنٹ, تمہیں سخت سزا دینی چاہیے. بٹ آئی شیل بی مرسیفل اینڈ فارگیو یو دس ٹائم, مگر میں تمہارے اوپر رحم کرتا ہوں اور تمہیں اس مرتبہ معاف کرتا ہوں. بیگ فارگیونیس, اف یو بیگ فارگیونیس آف دس جینٹلمین ہیئر, اگر ایسا ہے تو تم اس شخص سے, اس مہذب شخص سے معافی مانگو. تم نے اس کے اوپر الزام لگایا ہے, اس سے تمہیں معافی مانگنی پڑے گی. سو دین the rich man readily forgave. اب یہاں پر بیٹے ایک اور چیز ہمیں آبزرو کرنی ہے کہ ایک تو اس مہذب شہری اور رسپیکٹیبل ایماندار شخص کا کے اوپر الزام لگایا گیا, اور پھر جب کورٹ کے اندر وہ فیصلہ اس کے حق میں آتا ہے تو بھی اس کا جو رویہ ہے, اس کا جو رسپانس ہے وہ بہت پازیٹیو ہے. اور یقیناً باکردار لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جو اپنے اوپر الزام لگنے کے باوجود بھی لوگوں کو درگزر کر دیا کرتے ہیں, ان کو معاف کر دیا کرتے ہیں. سو ہی شوڈ دا سیم. دا ریچ مین ریڈیلی فارگیو دا بیگر اینڈ فیلنگ سوری فار ہم ٹوک آؤٹ ہز پرس اینڈ گیو ہم اے ہینڈ فل آف گولڈ کوائنس. نہ صرف اس نے اس کو معاف کیا بلکہ اس کی غربت کو دیکھتے ہوئے اس کے ساتھ اس نے رحم دلی والا معاملہ کیا, اور اس کو اس نے یعنی ایک ہاتھ میں جتنے سکے آئے اس نے اس کو بھر کے دے دیے تاکہ وہ مزید یعنی ابھی تو وہ جو اس کا غربت کے حالات ہیں جس کی وجہ سے وہ اس طرح کی ہیرا پھیری کر رہا ہے, اس طرح کی چیٹنگ کر رہا ہے یا چوری کے اوپر آمادہ ہو سکتا ہے آگے چل کے, تو اس نے اس کو وہاں سے روکنے کے لیے, اپنے آپ کو بچانے کے لیے مزید اس نے جو ہے اس کو جو ہے کچھ پیسے سکے دے دیے, اور تاکہ وہ اسی طرح سے جیسا کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ the act that was done by that person, کہ he was feeling sorry for him and took out his purse and gave him a handful of gold coins. So ultimately ہوتا کیا ہے کہ this noble action of the rich man pleased everybody in the court. تو یہ جو عمل تھا اس نے سب کو جو ہے خوش کر دیا, اور ایک قسم کی ایک ایگزامپل سیٹ ہو گئی اس کورٹ کے اندر. سو مائی اسٹوڈنٹس, دیٹ واز آل اباؤٹ دس لیسن. ہوپ فلی کہ آپ کو یہ لیسن اچھے طریقے سے کمپریہینڈ ہو چکا ہوگا. سو انشاءاللہ اس کی مزید جو ہے پارٹ 1 کے اندر ہم نے بریفلی ایک کچھ انٹرو دیا اور اس کے کچھ حصہ اس کا پڑھا, اور ان دس پارٹ 2 وی ہیو کمپلیٹڈ دس لیسن اینڈ وش یو آل دا بیسٹ آف لک. تھینک یو سو